अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात होती है कुछ मसाइल के हवाले से और सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में मामलात पर बात की जाए। गुज़िश्ता रोज भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और आजकल एक ही मौजू ज़ेर बहस है। आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए, किसी भी बुलेटिन में देख लीजिए, एक ही बात हर तरफ हो रही है और महंगाई के हवाले से। अब सूरत हाल ये है कि महंगाई को काबू करने के लिए दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, नोटिस भी बहुत लिए जा रहे हैं और अब लोगों के अंदर एक खौफ सा बैठ गया है, बस किया है कि जब ये स्टेटमेंट दी जाती है कि जनाब किसी आटा माफिया के खिलाफ, चीनी माफिया के खिलाफ नोटिस लिया जाएगा, ये जैसे ही नोटिस लिया जा रहा है उसके बाद मामला जो है एकदम हाथ से निकल जाता है और चीजों की जो कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की वो कहां से कहां चली जाती है। सूरत हाल ये है कि आम आदमी का मसला इस वक्त बयान कर रहा हूं। इस वक्त तो सियासी मामलात आपके सामने हैं ही, सुबह से लेकर शाम तक रोजाना आप देखते हैं दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं और जो कुछ हो रहा है वो आप सुबह से लेकर शाम तक देख ही रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी का मसला इस वक्त भी यही है कि आटा इस वक्त 70 रुपए में भी 75 रुपए में दस्तयाब नहीं है। सब्जियों की कीमत ऐसी कर दी गई है कि 100 रुपए से कम में कोई भी सब्जी इस वक्त दस्तयाब नहीं है। दूसरी तरफ ये कि बिजली की कीमतें और नर्ख की अगर बात करें, एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है। कुछ अरसे कब यानी 2 या 3 दिन पहले इस प्रोग्राम में ही इस हवाले से आपको आगाह किया था कि बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहा है, लेकिन ये बड़े खामोशी से ये तमाम मामला जो हैं वो चलाए जाते हैं और नागुज़ीर हो गया था इजाफा। ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जिसके बाद ये 2 रुपए 89 पैसे जो है वो इसमें इजाफा किया गया एक यूनिट में। अब ये पैसों का हिसाब किताब समझ में नहीं आता, ये पूरा का पूरा जो है वो 3 रुपए का इजाफा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। अब ये कि 23 से 23.5 अरब 24 अरब रुपए से जायद का बोझ एक आम सारिफ के ऊपर डाल दिया गया है। ये सारे मामलात हैं। तो बज़ाहिर लगता ऐसा है, बल्कि ऐसा ही मालूम हो रहा है कि पहले कराची वालों को वोट देने की सजा दी जाती थी और ना देने की सजा दी जाती थी और अब वोट देने की सजा दी जा रही है। तो हर हाल में ऐसे ही हो रहा है और जो आपके सामने इससे पहले भी निशानदेही कर चुके हैं मसाइल की, लेकिन मसाइल को कोई हल करने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ ये कि जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर तो गुफ्तगू होती रहती है। अपोजिशन की जानिब से जो वो पीडीएम क्याम हुआ है, 18 अक्टूबर को एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और इसकी वजह से जो है हुकूमती जितने भी नुमाइंदगान हैं, वज़रा हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो इसी हवाले से बयानात दे रहे हैं और इस चीज़ का भी इजहार कर रहे हैं कि उनको इस तरह के अलायंसेस से या इस तरह के जलसों से कोई खतरा नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी जो कार्रवाई हुई है, बाकी काबीना की जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर मामला तो ये ज़ेर बहस आने चाहिए थे कि किस तरह आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स बात ये हो रही है कि जनाब इन सारे मामला को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। एक तरफ ये बात कही जा रही है कि अपोजिशन को पूरा हक दिया जाएगा कि वह एहतजाज भी करे, सड़कों पर भी आए, लेकिन साथ साथ जो कुछ हो रहा है गुजरांवाला में खास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज हुआ है वो भी सबके सामने है और अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जरूर प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी 18 अक्टूबर में क्योंकि दिन है तो जरूर इस हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा कुछ दीगर मामलों पर इंडस्ट्रीज के हवाले से बात हो रही थी। शहर कराची में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हुआ करते थे, उनकी सूरत हाल के हवाले से गुज़िश्ता रोज भी प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की। और इसके अलावा कराची की एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात होती है तो एक बड़ी इंडस्ट्री है फिशरीज, वहां पे क्या सूरत हाल है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। आज बड़े खास मेहमान स्टूडियो में तशरीफ फरमाए, उनसे ये जानेंगे कि फिशरीज की जो सूरत हाल है वो क्या है और एक्सपोर्ट्स के हवाले से जैसे हुकूमत बुलंद बांग दावे करती आई है कि रिलीफ फराम किया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, बूस्ट किया जा सके, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री फिशरीज, वहां पर क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद जफर कुंडी साहब हमारे आज मेहमान हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान फिशरीज एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को, उन्हें मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया जफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब ये बताइए कि जैसे भी बात होती है वो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की, बूस्ट करने की बात होती है। सबसे पहले तो मैं हर जगह एक ही सवाल रखता हूं, जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसके जितने भी नुमाइंदगान होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल ये बताइए कि ये फिशरीज बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स शहर कराची से होती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सूरत हाल है, लोगों को पता चले। लोगों ने नाम तो बड़ा सुन रखा है लेकिन वहां की सड़कों की और जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया हमें अपनी बात करने का।
کراچی فش ہاربر اس وقت جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو فشریز کی ایکسپورٹ ہے اس کا مین جو گڑھ ہے وہ کراچی فش ہاربر ٹھیک ہے. پورے پاکستان کے اندر اگر سی فوڈ پروسیسنگ کی فیکٹریاں ہیں تقریباً 70 سے 80 کے قریب فیکٹریاں ہیں جو سی فوڈ پروسیسنگ پلانٹ ہیں. ان میں سے 35 سے 40 سی فوڈ پروسیسنگ پلانٹ جو ہے کراچی فش ہاربر کے اندر آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کراچی فش ہاربر کی جو صورتحال ہے وہ 2006 تک جو تھی وہ بہت اچھی تھی. ٹھیک. اور ایسی پوزیشن میں تھا کراچی فش ہاربر 2006 تک کہ وہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ پکنک منانے بھی جا سکتے تھے. ٹھیک. لیکن 2007 کے بعد کراچی فش ہاربر پہ کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک. 2007 سے لے کر اب 2020 آ چکا تقریباً 13 سال ہو گئے. جی. اور اسی بنیاد پہ پاکستان کی جو سی فوڈ ہے اس پہ EU کا بین ہے، یورپ کا بین ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو EU کی ٹیم آئی تھی انہوں نے کراچی فش ہاربر کا جو وزٹ کیا تھا تو ہاربر کو انہوں نے یعنی کلیننس کے حساب سے انفٹ قرار دے دیا تھا. اور آج تقریباً 12-13 سال سے ہم اس بین کے انڈر چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کراچی فش ہاربر پہ کوئی کام نہیں ہوا. اور یورپ تھی ہماری کتنی بڑی مارکیٹ؟ ویسے بہت بڑی مارکیٹ تھی ہماری، کیونکہ جتنا بھی ری پروسیسنگ ہوتی تھی، جتنا بھی ہمارا پروڈکٹ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہوتے تھے وہ تمام یورپ کی مارکیٹ میں جاتے. ٹھیک ہے. آج بھی ہم اگر را مٹیریل چائنا، تھائی لینڈ، ویتنام کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ممالک ان کو ری پروسیس کر کے یورپ اور USA کی مارکیٹ میں وہی ہمارا پروڈکٹ ہے برانڈنگ ہو رہی ہے، برانڈنگ کر کے اور اسے آگے بیچا جا رہا ہے. اور جو کریم ہے، جو ملائی ہے، جو ہمارا پروفٹ ہے وہ دوسرے ممالک لے جاتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ہاربر کا جو مین ایشو ہے وہ صفائی کا اور انفراسٹرکچر کا ہے. دو سال پہلے ایک پروجیکٹ پاس ہوا جس میں جو ہے نا کراچی کی تمام اندر کے روڈ، سیوریج سسٹم، اس کی چار دیواری اور یہ ساروں کا ایک پروجیکٹ جو ہے پاس ہوا ہے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن وہ کام جو ہے بہت زیادہ سست رفتاری کا شکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم کراچی فش ہاربر کے سراؤنڈنگ میں آ جاتے ہیں تو کراچی فش ہاربر کو 2 روڈ لنک کرتے ہیں. وہ دونوں روڈ جو ہمارے ویسٹ واب روڈ ہیں وہاں سے نکلتے ہیں اور دونوں کراچی کی فش ہاربر کے دونوں سائڈوں سے وہ اس کو لنک کرتے ہیں. اس وقت دونوں روڈوں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کہیں گے یار میں تو کسی قدیم زمانے میں چلا گیا ہوں. ایسے ہی اس روڈوں پہ اتنے بڑے بڑے کھڈے بن چکے ہیں، خاص کر جو لاسٹ بارشوں میں اس کی اتنی بری حالت تھی. اس سلسلے میں ہم لوگوں کی ایسوسیشن پاک بھی وہ چیئرمین KPT سے 2 دفعہ ملاقات کر چکی ہے. ان سے ریکویسٹ کر چکی ہے کہ بھئی یہ آپ کے جیوڈکشن میں آتی ہے ایریا، آپ اس کو کم از کم ریپیئر ہی کر دیں، اگر نیا نہیں بناتے اس کو ریپیئر ہی کر دیں. انہوں نے کلیئر انکار کر دیا. اچھا. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو روڈوں کا کام ہے یہ سندھ گورنمنٹ کرے گی، ہم لوگوں کے انڈر نہیں آتا. حالانکہ وہ ایریا KPT کا ایریا اور پہلے KPT ہی کراتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یعنی یہ پوزیشن ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ KPT کا ایریا KPT کے پاس جائیں جو کہ کہنا صحیح ہے ان کا، اور اگر KPT کے پاس جاتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کی طرف ڈال دیتے ہیں. حالانکہ وہ اتنے بڑے روڈ نہیں ہیں، لنک روڈ زیادہ زیادہ 160-170 میٹرز کے روڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کوئی کلومیٹرز میں بھی نہیں ہے. دونوں سائڈوں کے اگر آپ روڈ دیکھیں تو 300 سے 400 میٹر کے روڈ ہیں. ایسا ہی. لیکن اس طرف ان کا دھیان عدم دلچسپی ہے. ٹوٹل سائز آف دی انڈسٹری کیا ہے یہ ذرا بتائیے کہ جو ٹوٹل ہماری ایکسپورٹس ہے یہ کتنی رہ گئی ہے اسکویز ہو کر بھی؟ ہماری ایکسپورٹ تو ماشاءاللہ جو ہے نا ہر سال انکریز کر رہی ہے اور یہ واحد انڈسٹری ہے جو کورونا کے دوران بھی جو ہے انڈر بھی جو ہے نا اس ٹائم بھی جو ہے نا اس کی ایکسپورٹ رکی نہیں ہے. اچھا. چل رہا تھا کام؟ چل رہا تھا. تو مارکیٹ آپ کی کیا چائنا تھی اس وقت ٹارگیٹ مارکیٹ؟ ہاں ہماری مین مارکیٹ چائنا ہے، تھائی لینڈ ہے، ویتنام ہے. ٹھیک ہے.
تو چل رہا تھا. اس وقت پاکستان کی سی فوڈ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $450 ملین ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ایئر ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم اس کو 550-600 تک لے کے جائیں. لیکن وہ بدقسمتی سے کووڈ-19 کی وجہ سے اس کو مارکیٹیں جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی تھی. اس سے بڑا بھی اس کا سائز ہو سکتا ہے اگر یورپ کی مارکیٹ ٹیپ کر لی جائے. اور اب تو افریقہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگ جا رہے ہیں. تو اگر یہ ٹیپ کر لی جائے تو یہ تو بلین ڈالر کی انڈسٹری ہو سکتی ہے. ابھی جو آپ نے جو ایک امیج بتایا ہے, نہ سڑکیں موجود ہیں, نہ انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہوا ہے, کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, KPT اون نہیں کر رہا, جبکہ اس کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا ایریا ہے. اور یہ ساری صورتحال کے بعد بھی اگر آپ 500 ملین کا ٹارگٹ رکھتے ہیں تو یہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے. لیکن پوٹینشیل آپ نے جیسے ابھی بتایا ہے تو اس میں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو یہ حکومت کی اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے حکومت یہ بتائیے, کیونکہ اس طرف تو نشاندہی کروا دی گئی ہے اور یقیناً اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں, کیونکہ جو آپ کی فشری ہوتی ہے یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ کی ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی چلتی ہے. لیکن یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی رہے اوور دی ایئرز, پھر بورڈز کی سیفٹی یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو رہا, اور یہ بہت سارے مسائل ہیں. میں چاہوں گا چند ایک کی نشاندہی آپ کریں تاکہ اس کے حوالے سے بات کی جا سکے. اصل میں مسائل تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ حل ہوتے رہے. کچھ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ مسائل لوگوں نے انڈسٹریلسٹ نے جتنے بھی وہاں پہ فیکٹری آنرز ہیں انہوں نے مل کے مسائل کو حل کیا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا کراچی فش ہاربر کے اندر کوئی ایسا MD نہیں آیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ان چیزوں کو, ان مسائل کو اون کر سکے. ٹھیک ہے. اس وقت اگر ہم یورپ کو یا USA کی ٹیم کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاربر کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم انہیں انوائٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ان حالات میں اگر ہم انہیں بلایا بھی جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں لائف ٹائم بین نہ لگ جائے. ایسا ہی یعنی ایسے حالات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج سے 2 سال پہلے یورپین یونین نے آنے کا پروگرام بنایا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ, لیکن یہاں پہ کراچی فش ہاربر نے اس کو کلیئر منع کر دیا تھا کہ 2 سال تک ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سامنے فرنٹ پہ وہ پروجیکٹ آ رہا تھا کہ اس پروجیکٹ اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس پہ ان کو انوائٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مین مسائل آ رہے ہیں نا اس وقت ایکسپورٹرز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, اس وقت ایکسپینسز اتنے بڑھ گئے. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ بجلی پہ. بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا ابھی. سب سے بڑا ایشو بجلی کا اس لیے ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بجلی, ہمارا جو ٹوٹل ایکسپینس ہے اگر فیکٹری کا, اس میں 58% بجلی کا شیئر ہے. 58% صرف آپ کی کاسٹ جو آ رہی ہے وہ بجلی الیکٹریسٹی کاسٹ 58%. کیونکہ ہمارا جتنے بھی مشینری ہے فیکٹری کی کولڈ اسٹوریج ہے وہ ٹوٹل چلتا ہے اس کے اوپر, بجلی کے اوپر سارا بجلی پہ چلتا ہے. اور اس وقت الیکٹرک کے ریٹ اتنے زیادہ ہائی ہو گئے کہ وہ ہمارے بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہماری کاسٹ 3 گنا بڑھ گئی ہے. پچھلے اگر 5 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو 3 گنا ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہے. اور مین کاسٹ اس میں الیکٹرک کی ہے. ایسا ہی ہم نے یعنی ہر فورم پہ, ہر منسٹری میں, منسٹری آف کامرس میں, منسٹری آف میری ٹائم میں, TDAP میں, ہر جگہ ہم نے کوشش کی ہے, اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں تک کہ پرائم منسٹر کو بھی لیٹرز لکھے ہیں کہ ہم سی فوڈ انڈسٹری کو آپ جو 5 ریٹڈ انڈسٹریز ہیں اس میں شامل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یعنی ہم سے سوال کیا جاتا ہے بھی آپ کو کیوں کیا جائے. ایک تو سی فوڈ جو ہے 100% ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 100% ایکسپورٹ ہے. آپ نے جو باقی انڈسٹریاں, جو 5 انڈسٹریاں ایکسپورٹ اورینٹڈ کی ہوئی ہیں ان میں 4 انڈسٹریاں ایسی ہیں جن کا لوکل کنزمپشن ہے, جو 70% ایکسپورٹ کرتے ہیں, 30% ان کی لوکل کنزمپشن, لوکل ڈیمانڈ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ سی فوڈ انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو 100% ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. دوسری بات, سی فوڈ کی ایکسپورٹ جو ہے اس وقت جو $450 ملین ہے وہ ان 5 میں سے 4 انڈسٹریوں سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سرجیکل کو لے لو, لیدر وغیرہ, ان کو آپ دیکھو, ان کی ایکسپورٹ 200, 250, 300 اس سے اوپر نہیں ہے, لیکن آپ ان کو مراد دے رہے ہیں. بالکل. اب یہاں پہ جو ہے
ہم لوگ اگر یہ بات اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو خاص کر کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو جن کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ یار شاید ہم لوگوں کو جو ہے نا پیچھے رکھا گیا ہے کراچی کو، اور شاید اس سائڈ کو جو ہے نا زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ انڈسٹریاں ساری پنجاب کے پی کے وہاں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو یعنی ایک احساس کمتری بھی آتا ہے، تاثر یہ ملتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، غلط فیصلوں کی وجہ سے تاثر ملتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن ایک تاثر کیونکہ ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ تاثر آتا ہے۔ تو اس پروگرام کی توسط سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا یہ پیغام اعلیٰ حکام تک لازمی پہنچائیں، بالکل، کہ ہماری انڈسٹری کو آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری تصور کریں، اور زیرو ریٹڈ ہو، بالکل زیرو ریٹڈ ہو۔ اگر یہ آج ہماری انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کر دیں تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ود ان اے ایئر آپ کو اپنی ایکسپورٹ ڈبل کر کے دکھا دیں گے۔ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل پاسبل ہے، جی۔ آپ کو بس ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ ایک تو جیسے ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جب تک نہیں ہوگا تو اسی طرح کے بیریئرز لگے رہیں گے، اور ایکسپورٹ بیریئر اگر یورپ جیسے مارکیٹ کے اندر ہو جائے، کچھ اسپیشیز کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کچھ ایسی اسپیشیز بھی یہاں پر ہوتی ہیں جو باہر جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اور اگر یورپ میں اس کی ڈیمانڈ ہے اور اگر وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پائیں گی تو ایک بہت بڑی ہٹ تو آپ کو ویسے ہی لگ جاتی ہے۔ پروسیسنگ کے حوالے سے اب آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تو کہ آپ کے پاس سڑک ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو موبلائزیشن ہو سکے، اور سیکنڈ یہ کہ الیکٹریسٹی کا جب آپ نے بتایا کہ 58% کی کاسٹ صرف الیکٹریسٹی بیئر کر رہی ہے، تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہم فنش گڈ بنا سکیں اور ویلیو ایڈیشن کی طرف جا سکیں، پھر تو ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ ذرا بتائیے کہ اس کے لیے اور فردر کیا کیا جا سکتا ہے، جیسا بھی آپ نے بتایا، کیونکہ یہاں پہ تو پرابلم یہ کہ کوئی چیز گورنمنٹ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس وقت، اگر آپ سی فوڈ انڈسٹری کو آپ دیکھیں نا، تو گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی شعبے میں کوئی مراعات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ہمیں فریٹ پہ سبسڈی ملتی جی جی جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو جنرل مشرف کے دور میں ان کا اینڈ چل رہا تھا، تو اس ٹائم وہ فریٹ پہ سبسڈی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ بند کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم مشینری اگر امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکسز ڈیوٹیز وہ ڈبل ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ 200% جو ہے نا اس پہ ٹیکسز ہیں، بالکل، تو وہ بہت کاسٹلی پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اگلا اسٹیپ جو ہم لوگوں کا ہے، تو سی فوڈ انڈسٹری کا اگلا اسٹیپ ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف ہے، بالکل ٹھیک کہ ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں، کیونکہ ایک چیز اگر ہم را مٹیریل کی صورت میں $1 میں بیچتے ہیں، اگر ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو فنش پروڈکٹ بنا کے اگر سیل کرتے ہیں تو وہ $5 $6 $7 میں آرام سے جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، برانڈ بھی ایک اسٹیبلش ہو جائے گا پاکستان کا، اسٹیبلش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو مشینری چاہیے، اس کے لیے، اور مشینری کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس میں گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، ایک تو ہماری ڈیوٹیز جو ہیں، جو سی فوڈ پروسیسنگ کے حساب سے مشینریز ہیں ان پہ ڈیوٹی زیرو کر دے۔ دوسرا، اگر 50% کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ایزی لون کی صورت میں پے کرے، بالکل ٹھیک ہے، ایکسیس ٹو فائنینس ملے گا تو کام بڑھ سکے گا نا، بالکل یہ سب سے ضروری ہے۔ تو وہ ایزیلی جو ہے نا، کئی ایسے ہمارے پروسیسر ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی فیکٹری کو اپ گریڈ کریں، ایکسپینشن کی طرف جائے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس مارکیٹ کو ایکسپورٹ کو آگے بڑھائیں، لیکن کئی رکاوٹیں پھر اس کے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں، اگر اس پہ کوئی کام ہو جائے، گورنمنٹ اس پہ سوچے اور تھوڑا سا ریلیف دے ایکسپورٹرز کو، تو آپ یقین کریں کہ ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو ڈبل 450 سے 900 پہ لے جائیں گے، 900 تک جا سکتی ہے، بلکہ 1 بلین بھی کراس کر سکتی ہے، بالکل اتنا ایمبیشس تو ہونا ہی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کے پاس ریسورسز بھی ہونے چاہیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، جن چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کے اوپر بار بار بات ہو چکی ہے، اور اچھا ہوا کہ آج اس کے اوپر موقع مل رہا ہے بات کرنے کا، تاکہ پتہ چلے آپ کی انڈسٹری کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے۔ اور فشریز کے اندر تو آپ کے پاس جو ایکسپورٹس میں آئٹم ہے وہ بڑے یونیک آئٹم ہے، اور کچھ جیسے بھی اسپیشیز کی بات ہو رہی تھی تو پاکستان میں ہوتے ہیں، دنیا میں بڑے کم پائے جاتے ہیں، جس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، لیکن جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یورپ کی جانب سے کوئی بیریئر لگا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فیسلٹیز ٹھیک نہیں ہے، تو ایک بہت بڑا لاس ہے۔ تو یہ ضروری ہے ایڈریس کرنا۔ اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں، چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ فشریز کے مسائل کے حوالے سے. ایکسپورٹس کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے جی. معاشی پروگرامز میں اپنے اکثر ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں کہ کیسے ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے. جو آلریڈی ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کی جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب جیسے شہر کراچی کی بات ہو رہی تھی, فشریز آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ اس کو بوسٹ کر سکتی ہے, لیکن کیونکہ آپ کا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا سکے. دوسری طرف یہ کہ کاسٹ آپ کی جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے, بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی. مسائل کے حل کے لیے جیسے کہ عام آدمی ذلیل و خوار سڑکوں پر ہوتا ہے, اسی طرح ایسوسی ایشنز اور دیگر لوگ بھی ہو رہے ہیں. اور پھر حکومت دعوے کرتی ہے کہ جی سمت ہماری صحیح ہے, معاشی معاملات کو بہتر بنانا ہے. یہ کیسے معاشی معاملات ہیں بہتر بنا رہے ہیں؟ باہر سے جو پالیسیز ہیں اگر اس کو امپلیمنٹ کروا کر ان کے بتائے ہوئے اہداف کو, ٹارگٹس کو حاصل کر کے اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے, جیسے ریمیٹنسز کے حوالے سے دوسرے دن جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. اللہ سمجھ اور ہدایت دے سب کو کہ اس میں کیا اچیومنٹ ہے, کیا کمال ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہونی چاہیے تھیں. آپ یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے, ہماری جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, ہماری جو سروس سیکٹر ہے اس کی کنٹریبیوشن, ویسے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے اس میں ایک سب سے بڑا کمپوننٹ سروس سیکٹر کا ہے. بہرحال یہ تو مشکل بات ہے, لیکن آپ کو سمجھا دیتے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھاتے, لوگوں کو آپ امپاور کرتے, امپلائمنٹ کریٹ کرتے, لیکن یہ نہیں ہو پا رہا اور نہ ہی آپ کی کوئی دلچسپی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ ہی ان مسائل کی آپ کو سمجھ ہے. تو یہ جو آپ کے ایڈوائزرز دائیں بائیں موجود ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ٹویٹ آپ کر دیں اور آپ کی ٹیم بیٹھ کے ٹویٹ کر دیتی ہے, تو خدا رہا ایک دفعہ ذرا ان سے پوچھ لیا کریں کہ اس کا فائدہ ہے کیا. یہ جو ٹویٹس آپ ہم سے لکھواتے اور بعد میں پھر جب میڈیا کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس کو مٹانا پڑتا ہے, تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ظفر صاحب سے بات ہو رہی تھی, ظفر کنڈی یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ایکسپورٹرز جو پاکستان فشری ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے چیئرمین ہیں, ان سے ایک بات ہو رہی تھی. اب یہ ورک فورس کی بات ہو رہی تھی, ہزاروں لوگوں کا, لاکھوں لوگوں کا بلکہ روزگار جوڑا ہے, اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہے نہیں. اگر آپ کے پاس ایک اسٹوریج ہے, فیسلٹی ہے, اگر آپ کے پاس پروسیسنگ اگر آپ یونٹ ہے, اب آپ 58% اگر بجلی کا بل کے مد میں دیں گے, پھر آپ لیبر کو کیا دیں گے, اور پھر ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ جو ہے وہ ڈبل ہوتی جا رہی ہے, اس کو آپ نہیں بیئر کر سکتے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, تو کیسے مینج کر پائیں گے, کیونکہ اس سارے انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پائے گا, ٹیکنیکلی اسپیکنگ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جہاں پر آپ کو ایکسیس ٹو فائنینس بھی نہ ہو, بینکس بھی آپ کو جب اتنے بھاری جب ریٹرن کے اوپر اب آپ کو قرضہ دیں گے تو کوئی بھی شخص جو وہ بینکوں سے قرضے نہیں لے گا. وہ تو اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے بھی نہیں ہیں کہ جو بینکوں کی جو کریڈٹ آف ٹیک ہے وہ کیا ہے, نہ اس کے بارے میں ان کو علم ہے. کیسے ممکن ہے یہ بتائیے. اصل میں آپ کراچی فش ہاربر کو اگر دیکھیں جی, آپ دیکھیں کہ آپ کی 100% جو ایکسپورٹ ہے نا وہ کراچی سے ہوتی ہے. جی جی کیونکہ آپ کا اس وقت جو کراچی پورٹ ہے وہی ایکٹیو ہے. جی, گوادر پورٹ اسٹل ایکٹیو نہیں ہے, بالکل. کیونکہ اگر گوادر پورٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو کچھ لوڈ وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا. اچھا, اس وقت تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے نا اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. 15 سے 20 لاکھ لوگ, ٹھیک ہے, سندھ اور بلوچستان کے ملا کے ساحلی پٹی جو چلتی ہے آپ کی, تو اس ساحلی پٹی میں یعنی آپ کے 15 سے 20 لاکھ کے قریب لوگ آپ کے اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے فشر مین ہیں, آپ کے آکشنر ہیں, آپ کے فیکٹری لیبر ہیں, یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے, یعنی ایک چھوٹی انڈسٹری نہیں کہ 100 200 ہزار ملٹی ملین ڈالر انڈسٹری ہو گئی ہے. ملین ڈالر انڈسٹری ہے. اسی طرح اس کے مسائل بھی جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کراچی فش ہاربر میں چلے جائیں نا, ہاربر کے اندر آپ کو پینے کا پانی نہیں ملے گا, چلنے کے لیے سڑک موجود نہیں ہے. اتنی بڑی انڈسٹری ہے, آپ کو پانی نہیں ملے گا پینے کو. ٹھیک ہے, اچھا, آپ اگر کوئی وہاں زخمی ہو جائے, چوٹ لگ جائے, کچھ ہو جائے, آپ کا ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اتنی بڑی انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جی جی جہاں پہ اسکل لیبر, اسکل ورکر ان کو سکھایا جا سکے, کام کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ٹیکنیکلٹیز اگر آپ جاتے ہیں ویلیو ایڈٹ کی طرف اور آپ جدید مشینری امپورٹ کرتے ہیں, آپریٹ کیسے کریں گے, ان کو رن گے, کرنے کے لیے, ان کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو اسکل لیبر چاہیے. ایسا ہی آپ کے پاس کوئی ایسا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں اسکل لیبر آپ پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے,
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسی لیبز نہیں ہیں جی جہاں پہ جو ٹیسٹ وہاں سے ریکمینڈ ہوتے ہیں وہ آپ کرا سکیں. اس کے لیے آپ کو PCSIR کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ ایک بڑا لمبا SGS کے پروسیس پاس جانا پڑتا ہے. وہ اتنے کاسٹلی ہیں ٹیسٹ کہ ہر شپمنٹ پہ آپ وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے. ہر شپمنٹ پہ آپ ٹیسٹ نہیں, یعنی یہ مسائل آپ دیکھیں بڑھتے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ایکسپینس کا لوڈ آپ کے اوپر آ رہا ہے, آپ کے فریٹ ہر 6 مہینے میں فریٹ بڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیلریز لیبر کی بڑھتی جا رہی ہیں جی کیونکہ وہ مجبوری ہے, مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلری وغیرہ سب کی بڑھانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی یہ سارا لوڈ آپ کا اس پوری انڈسٹری پہ پڑ رہا ہے. تو ان حالات میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جب لاسز پہ چلے جاتے ہیں اور جب پانی سر سے گزرتا ہے تو وہ اپنی فیکٹریاں پلانٹ بند کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی 2 ہی راستے ہیں نا, یا تو آپ لڑو جب تک ہمت ہے آپ لڑو گے اور اس کے بعد بند کر دیں گے, اس کے بعد آپ بند کر دو گے. اچھا, آپ انکم کی بات کرو تو کراچی فش ہاربر کی انکم کروڑوں میں ہے, کروڑوں میں. منتھلی انکم کروڑوں میں ہے, منتھلی, سالانہ نہیں, منتھلی. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہاں پہ جو بھی فش آکشن ہوتی ہے اس کا 3.25% جو ہے وہ ٹیکس گورنمنٹ کو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ حساب لگاؤ, لاکھوں kg فش ڈیلی آکشن ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا آپ ٹیکسز کا حساب لگاؤ کروڑوں میں. جی لیکن وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کہاں لگ رہا ہے سوال, کہاں لگ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ یعنی انڈسٹری پہ تو 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہاربر کی مینٹیننس کی بات کی جائے تو ہر فیکٹری جو وہاں پہ 35 سے 40 پروسیسنگ پلانٹ ہیں, ہر فیکٹری سالانہ مینٹیننس کے مد میں کراچی فش ہاربر کو پیمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسکوائر فٹ کے حساب سے پیمنٹ کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ پیسہ بھی جو ہے نظر نہیں آتا کہاں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹاف ہے اس کی سیلری سے پوری نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایکسکیوز کیا جاتا ہے. بالکل کروڑوں روپیہ آپ جو ہے نا مینٹیننس کی مد میں لیتے ہو فیکٹریوں سے. ہر فیکٹری لاکھوں کے حساب سے پیسہ دیتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اور وہ مینٹیننس پہ اس میں سے 10% بھی نہیں لگتا. آپ 10% بھی اس میں سے لگا دو نا تو کچھ نظر آئے گا, شکل نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں. تو ان حالات میں تو ہم لوگ تو بس سمجھو ہم لوگ مجاہد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو ہم لوگ مجاہد ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جو ان حالات میں بھی لڑ رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. نہیں, میں یہ تو اپنے تمام ہی پروگرامز میں یہ بات کرتا ہوں. کسی بھی آپ انڈسٹریل زون میں جا کر دیکھ لیں, اس وقت ایسا لگتا ہے سائٹ کی اگر بات کریں یا کورنگی کی اگر بات کریں, سڑکوں کی حالت یہ ہے کہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کسی فورن انویسٹر کو لے کر تو آئیں, ذرا فشری کا وزٹ تو کروا دیں آپ. اگر وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے بہت بڑی بات ہے. تو آپ کو یہاں تو ایک بہت بڑا ایک حیران کن بات ہے کہ عجیب عجیب دعوے کیے جاتے ہیں, باتیں کی جاتی ہیں, لیکن حقیقتاً ہو کیا رہا ہے وہ سب کے سامنے. وہ پیٹرولیم کمپنی ہے جو آپ کی ہے, اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ نالے کے اوپر آپ نے بنایا ہوا ہے. اب آپ بتائیے اگر فوراً کوئی اگر انویسٹر آتا ہے یا اگر باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, آپ نالے کے اوپر اس کو چڑھا کر لے کر آتے ہیں اپنے دفتر کے اندر. یہ اس وقت صورت حال ہے. تو پتہ نہیں کہاں کی باتیں کی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کوئی اونرشپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیکس کی کلیکشن یہاں سے ہو رہی ہے جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا, لیکن 160 میٹر کا روڈ ہے, اس میں صرف تو میں ہوگی. KPT کہے گا جی آپ بلدیاتی حکومت صوبائی حکومت کے پاس جائیں, وہ صوبائی حکومت کہے گی ٹھیک ہے KPT کے پاس جائیں, وہ آپ کا مسئلہ حل کرائے, اور مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. اب یہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی, ایک بہت بڑا مسئلہ. اب آپ کے پاس جگہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ یہاں پر آپ جو رہائشی علاقے آباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو ورکنگ اسپیس ہے, جو آپ کی لینڈ ہے, وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس کی وجہ سے کتنا پرابلم ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ شہر ختم ہوتا تھا, وہاں سے آپ کے اسٹوریج جو ہے وہ گو ڈاؤنز اور یہ شروع ہو جاتے تھے. اب کیا صورت ہے؟ اصل میں جو کراچی فش ہاربر بنایا گیا تھا نا, ایک تو وہاں پہ جو بوٹس کا اسپیس دی گئی تھی, تقریباً 800 بوٹس کے لیے جو ہے نا یہ بنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, وہ نئی بوٹس بنتی گئی اور وہ NOC دیتے گئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے NOC لینا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت 5000 سے اوپر بوٹس
کراس کر چکے ہیں. 800 کی کیپیسٹی اور 5000 سے 800 کی کیپیسٹی میں جو ہے نا 5000 بوٹس جو ہے نا اس وقت یہاں پہ پارک ہوئی نہیں ہے. پارک ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا آج سے اگر آپ 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کی ٹوٹل فیکٹریاں جو تھی پروسیسنگ پلانٹ تھے وہ 15 سے 20 تھے. جی. آج پروسیسنگ پلانٹ جو ہے نا 35 سے 40 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی جو کیچ تھی جو آپ کا را مٹیریل تھا جو کیچ تھی وہ کیچ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہو رہی ہے. بالکل. کیچ ڈیکریز ہو رہی ہے اور آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے, بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے آنے والے وقتوں میں یہ مشکلات ہو رہی ہیں کہ فیکٹری رن کرنے کے لیے آپ کو را مٹیریل کچھ مانگ تو ملے گا لیکن پورے راؤنڈ دا ایئر آپ کو نہیں مل سکتا. تو وہ بھی ایک بہت بڑا افیکٹ آنے والا ہے آنے والے ٹائم میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے ہاں فشز ایسی ہیں جیسے میں بات کروں گا ٹونا فش کی. جی جی. ٹھیک ہے. ٹونا فش اس وقت 90% جو ہے نا وہ ایران سمگل ہو جاتی ہے. جی. اور اس کی کوئی انوائسنگ ایکسپورٹ میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ اسپیڈ بوٹس کے ذریعے وہ ایران منتقل ہو جاتی ہے, پہنچا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اگر اس کو بھی روک دیا جائے ایران بارڈر کو اگر سیل کر کے اور ٹونا کی اسمگلنگ کو روکا جائے تو وہ تقریباً جو ہے نا آپ کا $150 سے $200 ملین کا ٹونا جو ہے بچایا جا سکتا ہے. وہ آپ کے ایکسپورٹ کا حصہ بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آج جو 450 ہے یہ 650 پہ صرف ٹونا کی ایڈ کرنے سے ہو جائے گا, اسمگلنگ کو روک دینے سے ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ روک تھام ہوگی اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیو جو ہے آج اگر وہ $1 $2 کی ہے تو اس کو $6-7 تک لے جا سکتے ہیں. بالکل. اس پہ پھر کام کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک روایتی فشنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. روایتی فشنگ میں یہ ہے کہ آپ کوالٹی کو امپروو نہیں کر پا رہے. آپ بورڈس بھی بنا رہے ہو تو وہی پرانے طرز پہ بورڈس بناتے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ فورن ٹرالر کو لائے. ٹھیک ہے. اور ڈیپ سی فشنگ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے ذرا مبادلہ جو ہے نا بڑھایا جا سکے. لیکن میں ڈیپ سی فشنگ کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہماری انڈسٹری ڈیپ سی فشنگ کے خلاف نہیں ہے لیکن فورن ٹرالر کے خلاف ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنی بوٹس کو اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور یہاں لگائیں گے اور وہ جو آپ فورنر کو آپ فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی چیز جو ڈیپ سی فشنگ وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی لیکن یہ ہمارے یہاں ایک الٹیمیٹ سولوشن ہمیشہ سے ہر دور میں یہی رہا ہے کہ باہر کی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بالکل اس سے جو چند پیسے لے کر جو ہے اس کو پورے کا پورا پورٹ دے دیا جائے. یہ سلسلہ رہا ہے. تو یہ چیز کنسیڈریشن میں. ہاں بالکل. اصل میں اگر ان سے آپ ڈیپ سی فشنگ پہ بات کریں نا گورنمنٹ نمائندوں سے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا سمندر جو ہے وہ 70% جو ہے نا وہ ایمٹی پڑا ہے, وہاں پہ فشنگ نہیں ہوتی اور وہ ضائع جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج سے 15 سال پہلے 2005 تک ڈیپ سی فشنگ ہوئی ہے پاکستان میں. فورن ٹرالر آئے ہیں, تائیوانی, کورین, چائنیز ٹرالر یہاں کیچنگ کر چکے ہیں. لیکن آپ کو اس کا ایکسپیرینس دیکھیں وہ بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے. ایک تو ماحول میں آلودگی, سمندر کے اندر ایسی آلودگی کیونکہ ان کی جو من پسند فشز ہوتی تھی وہ اس سے کیچ کر لیتے تھے, جو ان کے کام کی نہیں ہوتی تھی مرغی. ٹھیک ہے. ہاں, اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور یہاں لگائیں گے اور وہ جو آپ فورنر کو آپ فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی چیز جو ڈیپ سی فشنگ وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی لیکن یہ ہمارے یہاں ایک الٹیمیٹ سولوشن ہمیشہ سے ہر دور میں یہی رہا ہے کہ باہر کی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بالکل اس سے جو چند پیسے لے کر جو ہے اس کو پورے کا پورا پورٹ دے دیا جائے. یہ سلسلہ رہا ہے. تو یہ چیز کنسیڈریشن میں. ہاں بالکل. اصل میں اگر ان سے آپ ڈیپ سی فشنگ پہ بات کریں نا گورنمنٹ نمائندوں سے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا سمندر جو ہے وہ 70% جو ہے نا وہ
ایمٹی پڑا ہے، وہاں پہ فشنگ نہیں ہوتی اور وہ ضائع جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج سے 15 سال پہلے 2005 تک ڈیپ سی فشنگ ہوئی ہے پاکستان میں. فورن ٹرولر آئے ہیں، تائیوانی، کورین، چائنیز ٹرولر یہاں کیچنگ کر چکے ہیں. لیکن آپ کو اس کا ایکسپیرینس دیکھیں، وہ بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے. اس ایک تو ماحول میں آلودگی، سمندر کے اندر ایسی آلودگی، کیونکہ ان کی جو من پسند فشز ہوتی تھی وہ اس سے کیچ کر لیتے تھے، جو ان کے کام کی نہیں ہوتی تھی مردہ حالت میں سمندر میں پھینک دیتے تھے. دوسرا، آپ کا اسٹاک ڈپلیٹ ہو گیا. ایسا ہی ہے. تیسرا، وہ فشز جو بھی کیچ وہ کرتے تھے وہ آپ کے ہاربر پہ لینڈ نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. وہیں پہ ان کے مدر ویسل آتے تھے سمندر کے اندر ڈیپ سی میں. بالکل ٹھیک. اور وہ وہاں سے اس میں شفٹ ہو جاتا تھا اور وہ مدر ویسل لے کے اپنے ممالک کو نکل جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یا تو یہ ہو کہ آپ فورن ٹرولر لاتے ہو، کم از کم اس کے اندر کرو جو ہے وہ پاکستانی ہو، اس کی کیچ جو ہے آپ کے ہاربر پہ آئے، پروسیسنگ آپ کی فیکٹریوں میں ہو، اس سے آپ کی فیکٹریاں بھی آباد ہوں گی، ہاربر بھی آباد ہوگا، روزگار بھی بالکل آپ کے ماہی گیر بھی. تو پھر تو لوگ اسے ایکسپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ چلتا ہے یہ، تو اس کو کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ آپ اپنی فیکٹریز کو، اپنے پروسیسنگ پلانٹس کو، اپنے بورڈس کو اپ گریڈ کریں اور انہیں عالمی معیار کے مطابق لے کے آئیں. تو آپ دیکھیں گے کس طرح جو ہے نا آپ کا ایکسپورٹ نمبرز آپ کے انکریز ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب کرونا وائرس کی وجہ سے بتائیے کہ کیا نقصانات ہوئے، تمامی انڈسٹریز کو ہٹ لگی. آپ نے کہا کہ آپ کا کام جو ہے وہ جاری تھا، ٹھیک ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا والی جو بیلٹ ہے وہاں پر تو ہو رہی تھی میرے خیال میں جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا تھا لینڈ، ویتنام وغیرہ میں جا رہا تھا مال، لیکن اس کے باوجود اس میں کام میں کمی آئی تھی کورونا کی وجہ سے. تو اب کیا صورتحال ہے؟ اصل میں کورونا جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا نا جنوری سے شروع ہوا، تو ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم یہ سیزنل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس آئٹم، جس فش کا، جس پرون وغیرہ جس کا سیزن ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس سیزن میں اس کو پروسیس کر کے اس کو اپنے کولڈ اسٹوریج میں اسٹاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی سیلنگ جو ہے نا عموماً 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد اس کی سیلنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سیزن میں وہ چیز پروسیس نہیں کرتے تو وہ چیز ایک تو ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ اس کی ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. یہی کچھ کورونا کے دوران ہوا. کورونا وائرس کے دوران یعنی جنوری فروری میں ہمارے کولڈ اسٹوریج اسٹاک سے فل تھے، اور ہمارا یعنی یہ ذہن تھا کہ چائنا نیو ایئر یا پھر ویتنام، تھائی لینڈ، یہ سب جو ہے فروری کے بعد جو ہے نا امپورٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو کووڈ-19 کی وجہ سے اس کا افیکٹ یہ پڑا ہے کہ جو اسٹاک ہمارے پاس تھا، ٹھیک ہے، وہ اسٹاک ایک تو اس کی ویلیو گر گئی. بالکل ٹھیک ہے. جو ہماری ورکنگ مثلاً $2 میں تھی تو وہ $1 پہ آ گئی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی کولڈ اسٹوریج میں بھی آپ کو 50% لاس ہو گیا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا، کئی آرڈر آپ کے کینسل ہو گئے. بالکل ٹھیک. جو آرڈر آپ کے چل رہے تھے وہ کینسل ہو گئے. ایل سیز آپ کی کینسل ہو گئی، کینسل کر دی گئی. بالکل. آپ کو مجبوراً، کیونکہ آپ فیکٹری بھی رن کرنی ہے، کولڈ اسٹوریج میں اسپیس چاہیے، آپ کو مجبوراً اس کو ایکسپورٹ کرنا پڑا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایکسپورٹ آپ نے اونے پونے دانوں کیا. سارے آپشن کوئی نہیں. اگر آپ اس کو اپنے پرائز پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ یہ 550-600 ملین جو ہے نا ہمارا اس پر ٹارگیٹ تھا، اور یہ ہم آرام سے اچیو کریں. لیکن یہ تو انوانٹیڈ سچویشن تھی نا کورونا کی، تو کسی کو نہیں پتا تھا، کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا. کافی پروسیسنگ پلانٹ نے کافی لاس کیے، اور کچھ پلانٹ جو ہے نا وہ کلوز بھی ہو گئے تھے اس لاس کی وجہ سے. اچھا، ابھی یہ جو لاسز اس طرح کے ہوتے ہیں نا پوری دنیا میں، تو اس کو پھر سپورٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو آپ کے لاسز ہوئے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک انوانٹیڈ سچویشن تھی یا کوئی کلیمٹی اگر آ جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی تاکہ انڈسٹری کا سروائول جو ہے وہ ہو سکے. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ہے کہ لالی پاپ دیے گئے. یہی ہوتا ہے. بس یہ چل رہا ہے. بالکل. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جی اس چیز کو میک شور کرے کہ اب جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اس کی کورونا کی وجہ سے کیونکہ بڑی کریٹیکل سچویشن تھی، اور یہ کام بڑا ایک مشکل کام ہے. یہ اس کی کولڈ اسٹوریج جو ہے وہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر اس کی ایک لائف ہوتی ہے، ایک ہاف لائف.
اس کو مینٹین کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو سکے. لیکن یہاں پہ تو ابھی تک جیسے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ 160 میٹر کی اگر سڑک تعمیر نہیں ہو سکی تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کیا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے منسٹر صاحب جا کر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان تمام چیزوں سے لاعلم ہے؟ اب یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جا سکے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلین ڈالر کی انڈسٹری جو ہے وہ ہے، اتنا اس کا پوٹینشیل ہے، لیکن آپ کے اوپر صرف یورپ سے پابندی اس وجہ سے لگی ہوئی ہے. 12 سال اس بات کو گزر چکے ہیں کہ آپ کے پاس صفائی کا خیال آپ نے نہیں رکھا اور آپ کا جو ہے سڑکیں وہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یورپ جیسی مارکیٹ آپ نہیں اس وقت کیپچر کر سک رہا ہے. تو بہرحال جی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا جی ظفر کنڈی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوا اور مسائل کی آپ نے نشاندہی کی ہے، سمجھان ہوا اور یہ آواز یقیناً پہنچی ہے ان لوگوں تک جو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، خاص طور سے معیشت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو آج ان کو یقیناً یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ کتنا پوٹینشیل اس انڈسٹری کے اندر ہے. بہرحال جی ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور معاملات ہیں جن کے اوپر گفتگو ہوگی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.